आखिर मुज़ाकरात के थ्रू ही हर चीज़ निमटती है हमारे यहाँ तो रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा तो फिर उससे शकूक पैदा हो जाते हैं। हम अपने मुल्क से और इस खित्ते से जल्द पोलियो का खात्मा कर सकेंगे। जो सर्विस रिलायबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलामुअलैकुम सबको, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है सोनिया सुंदस और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की अहम बात के साथ। गलत फहमी और शक का बीज हंसते मुस्कुराते घर को भी वीरान कर देता है। इससे पहले कि शक का बीज तनावर दरख्त बन जाए, आपस में बातचीत के ज़रिए गलत फहमियों को दूर कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, कम्युनिकेशन इज़ द की। सो कोशिश करें, रंजिशें दूर करें और आपस में बैठकर मामलात को हल कीजिए। आखिर मुज़ाकरात के थ्रू ही हर चीज़ निमटती है हमारे यहाँ तो रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए इसलिए चलते हैं बड़ी खबर की जाने। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश में है, लेकिन सियासी और कानूनी दोनों महाजों पर कामयाब दिखाई नहीं दे रही। असद कैसर से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान हुकूमती मुसव्वदे की हिमायत से मुकर गए। वज़ीर कानून का खिताब भी सुप्रीम कोर्ट बार को पूरी तरह मुतमईन न कर सका। सियासी सूरत हाल दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। लबनान में हिजबुल्लाह को एक के बाद दूसरा झटका। पेजर धमाकों के बाद तंजीम के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज भी फट गए। हलाकतों की तादाद 20 से तजावज़ कर चुकी है। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। अजब तर्ज की गजब कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चौंका के रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में हुकूमती कारकर्दगी का एतराफ़। पाकिस्तान ई गवर्नेंस इंडेक्स में पहली बार आला कैटेगरी में आ गया। 14 दर्जे बेहतरी मुल्क में IT के बढ़ते रुझान का सबूत है। हुकूमत को कितना क्रेडिट जाता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और वर्ल्ड गेम्स, पाकिस्तानी नोमैड एथलीट्स की धूम। 2 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम कर लिए। शिफातुल्लाह ने 70 किलोग्राम और मोहम्मद आसिफ ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में मेडल्स जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। तो अब शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ख़बरें यही हैं कि PTI ने आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का कर लिया है फैसला। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत अक्टूबर में ख़त्म हो रही है और हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो अदालती इस्लाहात वाला आईनी पैकेज लाकर जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक रही थी, जिसमें उसे बुरी तरह नाकामी हुई, क्योंकि जिन 8 नशिस्तों पर इन्हिसार था उनकी हिमायत से मौलाना फजल रहमान ने तो इनकार कर दिया। बिल्कुल, और बाज़ाब्ता तौर पर मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया गया है। बज़ाहिर सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत वाला इशू नॉन इशू बन चुका है और नवाज शरीफ ने मौलाना को मज़ीद मनाने के लिए दोबारा इनसे मुलाकात की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अहमियत इस बात की हो गई है कि मौलाना आखिर किसके साथ हैं, अपने पुराने दोस्तों के साथ या फिर PTI से ताल्लुकात बेहतर बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने भी सुप्रीम कोर्ट से बार से खिताब किया और आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस मार्च पर भी हुकूमत को कोई काबिल कदर कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब ये मामला जो सियासी संडे से इसका आगाज़ हुआ था, अभी तक इसका ऊँट किसी करवट तो बैठ नहीं रहा है, बल्कि अब मामला डिले की तरफ जा चुका है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब, हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। एहसान साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी जो आईनी तरमीम का मामला जो है ये ताहाल ज़ेर बहस है। चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके मामले पर सियासी जमातों के बयानात भी आपके सामने ही हैं। अब जजेस से मुतालिक तरमीम जैसे मामले पर इत्तफाक़ राय जो है वो किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज तो होता ही है। कैसे देखते हैं इस आईनी तरमीम के जो मुसव्वदा है उसके शिकों को, प्लस ये कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा तो है ही नहीं किसी के पास, वो सारा मुजव्वज़ा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल और सोनिया, आपका बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अब अगर आप सारे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इस चीज़ को भी साइड पे कर दें कि क्या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी किस तरह होनी चाहिए थी, या किस तरह दूसरे उनके जो अलाइड है उन्हें कॉन्फिडेंस के अंदर लेना चाहिए था, या इसको किस तरह पब्लिक करना चाहिए था, या इस तरह सीक्रेटली जो है इसको बिहेव नहीं करना चाहिए था।
یا ایک بڑے جسٹس سیکٹرز کی ریفارم کے لیے آپ کو جا رہے ہیں تو آپ کا پراپر ہوم ورک جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ تھا، جس کے اندر جو آپ کی بار ایسوسیشنز تھیں یا اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز تھیں یا جسٹس سیکٹرز کے لوگ تھے، وہ سارا ایک ہے. لیکن اگر فیصل دیکھا جائے تو 4 چیزوں پہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جسٹس سیکٹر سے ہیں اس کا اس پہ آلموسٹ اتفاق اس چیز کے اندر ہے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہے. نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں، جو آپ کی سپیریئر کورٹس ہیں، اس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے، اور یہ سسٹم جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی 18th امینڈمنٹ کے اندر 2010 میں، لیکن اس کے بعد 19th امینڈمنٹ آئی. تو ایک جو ٹگ آف وار جسے آپ سمجھ لیں بٹوین دا پارلیمنٹ اور جو جوڈیشل کمیشن ایک موجود ہے، اور اس کے اندر بار ایسوسیشن بھی ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں کہ انبریڈڈ اتھارٹی جو ہے وہ جوڈیشری کو نہیں دینی چاہیے، اور ایک بیلنس آف پاور جو ہے آنا چاہیے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا پارلیمنٹری کمیٹی کو اور سپریم جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے اس کو ایکول ممبرشپ کے ساتھ آپ اکٹھا کریں اور اس پہ ایک فیصلہ کریں، تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہوں. دوسرا اس چیز کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے جو سب کا اتفاق اس چیز کے اندر، وہ ہے آپ کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز، کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی جج جو ہے کسی مس کانڈکٹ کے اندر آتا ہے تو اس کے متعلق اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر درخواست جاتی ہے تو اس کا ایک ارلیسٹ جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے. اور پروفیشنل جو آپ کا فائنینشیل مس کانڈکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے، کہ ججز کو پرفارم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ جج بن جاؤں اور اس کے بعد میری اکاؤنٹیبلٹی نہ رہے اور میں کام بھی نہ کروں اور ڈلیور بھی نہ کروں، اور میں اس ملک کا جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے اس سے اپنے بینیفٹس بھی لیتا رہوں اور الٹیمیٹلی آٹومیٹکلی وہ صوبے کا چیف جسٹس بھی بنوں اور سپریم کورٹ کے اندر آؤں. تو کسی نہ کسی طرح اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت تھی، جس کے اندر پاکستان کے سارے لوگ اس کے اندر تھے کہ جو آپ کے ججز کی ایویلیویشن آف پرفارمنس ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ ایک پراپر فورم آپ کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. اور اس کی ممبرشپ جو ابھی 5 پہ مشتمل ہے، جس میں آپ کے 2 چیف جسٹسز ہوتے ہیں پروونس کے، چیف جسٹس پاکستان ہے، اور 2 سینئر موسٹ ہے. اس کے اندر آپ کو دوسرے ججز جو ہے ہائی کورٹس کے ڈالنے چاہیے، تاکہ افیکٹولی جو ہے وہ ان ججز کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بوتھ ان ٹرمز آف فائنینشیل مس کانڈکٹ اور انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ نظر آنی چاہیے. تیسرا فیصل بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یہ دنیا کے 70 ممالک کے اندر اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ پیرالل کام کر رہے ہیں ان ایڈیشن ٹو ریگولر سپریم کورٹس. اس میں آپ کے ڈیولپنگ کنٹریز بھی ہیں، جس میں فار ایسٹ بھی ہے، آپ کے افریقہ بھی ہیں، آپ کے یورپ کے اندر اس کے اندر ہیں، بہت سارے کنٹریز ہیں، لیٹن امریکہ کے اندر ہے، سینٹرل ایشیا کے اندر ہے. اگر میں کوٹ کرنا چاہوں تو آپ کا آسٹریا ہے، اس کے بعد اسپین ہے، بیلجیم ہے، انڈونیشیا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، قازقستان ہے، یوکرین ہے، اس کے اندر سوڈان ہے، انڈونیشیا ہے. یہ بہت ایران، ٹرکی، یہ سارے ممالک ایسے ہیں کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کام کرتی ہے، اور اس کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹرکچر جو ہے وہ چلتا ہے، جس کے اندر آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز. احسان بھائی ایگزیکٹلی یہی جو آپ نے میرے منہ کا سوال جو ہے وہ چھین لیا، کہ یہ جو معاملہ ہے اور اس طرح کی عدالتیں جو ہیں وہ دیگر ممالک میں بھی ہیں. اکارڈنگ ٹو مائی سورسز ناٹ اونلی جرمنی اینڈ اسپین، 85 ممالک میں اس طرح کی آئینی عدالتیں موجود ہیں. واٹس دا پرابلم ان آور پارٹ آف دا ورلڈ؟ اچھا پروفیسر، ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے 2006 کے اندر ایک سی او ڈی سائن کیا جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر آیا. اس کے اندر ایک یہ بھی شک شامل تھی کہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنے گی، جس کو بعد کے اندر پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز ہیں جو پالیٹکس کرتی ہیں اس کو انہوں نے انڈورس کیا، جس میں آپ کی پی ٹی آئی بھی شامل ہے، جے یو آئی ایف بھی شامل ہے، اور بھی جو آپ کی نیشنلسٹ پارٹیز ہے اس کے اندر شامل ہے کہ یہ بننا چاہیے. اب یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد جب 8 کے بعد یہ سارے ایگری ہوئے تو 2013 سے آنورڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے ملک کے اندر جو ہے ایک پولیٹیکل کانفرنٹیشن جو ہے وہ رہی ہے، اور پولیٹیکل ایگزسٹنس سروائیول کی ایک وار رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پھر آپ کی پی ٹی آئی. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ ایک مناسب میرا خیال ہے ان سے ہو نہیں سکا. دوسرا اس چیز کے اندر آیا یہ ہے کہ انہی 10-12 سال کے اندر ان پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ریئلائز کر لیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی سفر کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر ان کے کیسز کی باری نہیں آتی، 60,000 سے زیادہ پینڈنسی ہے، اور اسی طرح 24 لاکھ سے زیادہ آپ کے ہائی کورٹس ہے، تو اس سسٹم کے اندر سرجری ہونی چاہیے. اور جو یہ پولیٹیکل کوسچنز پالیٹیشنز اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے
جن کو پارلیمنٹ کے اندر ریزالو کرنا چاہیے ان ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کے اندر لے کے آتے ہیں، تو جو پریشیس ٹائم ہائی کورٹس کے سپریم کورٹ کا ہے وہ ان کی طرف چلا جاتا ہے اور عام آدمی کے کیسز جو ہیں وہ صاحب آپ نے بھی سرجریز کا نام لیا. میرے خیال سے سرجریز تو بہت ساری جگہوں پہ سرجریز کی ضرورت ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حکومت تو آئینی جو ہے ترمیم کو منظور کروانے کی بھرپور کوششوں میں ہے، اور اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کی مشاورات سے نیا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے. مگر اب خیبر پختونخوا حکومت نے جو مجوزہ ہے آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سونیا، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز ایگزیکیوٹ کی طرف جانی ہے یا نہیں جانی، ہم نے اس کو ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر لے کے جانا ہے، اور حالانکہ وہ ہماری چیز مینٹینیبل نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ نہ یہ بل فارم کے اندر آیا ہے، نہ اس کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے، نہ پارلیمنٹ ٹیبل ہوا ہے، تو یہ ساری کی ساری ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں اور صرف پولیٹیکل گینز کے لیے ہیں، اور مزید ہماری سپریم کورٹ کو کانٹروورشل کرنے کی بات ہے. دوسرا یہ ہے اب تک 25 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس آئی ہیں، 26 کا یہ ایک پروپوزل چل رہا ہے. کوئی ایک امینڈمنٹ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جب پارلیمنٹ نے پاس کی ہے اس کو آج تک الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کہا. تو یہ ساری چیزیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کی طرف. ہاں اب ایک امپورٹنٹ چیز فیصل یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ منیمم ایجنڈا کے اوپر لے کے آئے. جو انہوں نے 57 امینڈمنٹس کا ایک ذکر کیا ہوا اور ایک لمبا اس کے اندر ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی ہے. اصل ایشو اس وقت پاکستان کی جسٹس سیکٹر کے اندر آپ کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ٹرکل ڈاؤن ہے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن آپ پروونسز کے اندر بھی لے کے جائیں گے تو تب یہ ساری سیمیٹری بنے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ آدھا تیتر رکھیں اور آدھا بٹیر رکھیں اور اس سے یہ لگے کہ شاید پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی کا اس کا میجک فگر اس لیول پہ نہیں تھا تو آپ کو پراپر ہوم ورک کرنا چاہیے. تو اور اگر آپ اب ہوم ورک کر لیتے ہیں اور منیمم ایجنڈا جن کی طرف میں نے اشارہ کیا جس کے اندر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جہاں پہ کنسرن شاید اس طرف جائے کہ شاید کسی کو فیوچر کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو کلیریفائی کر دینا چاہیے. بالکل حافظ صاحب، آپ کی گفتگو سے میں خاص کر پایا ہوں کہ یہ آئینی عدالتیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بٹ ہمارے یہاں اس کے لیے کنسنسس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ کا بہت، اور اسی معاملے پہ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتوار سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان JUIF اور ان کی جو سیٹیں ہیں وہ اس وقت مرکز نگاہ ہیں، آنیاں جانیاں ان کی رہائش گاہ پہ بھی لگی رہیں، اور لیکن اس کے بعد مولانا صاحب نے جو ہے وہ یکسر مسترد کر دیا کہ ہم تو اس کو قبول نہیں کرتے. تو JUIF سے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ. اب بتائیے گا، کیونکہ مولانا صاحب نے آئینی ترامیم کا جو پورا مسودہ ہے وہی مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا، اب ممکن تو نہیں رہا کہ حکومت اسے اب ایوان میں لائے. اب یہ بتائیے کہ ڈرافٹ کو اتنا پوشیدہ رکھنے کی وجوہات کیا آپ کی سمجھ میں آتی ہیں، اور کیا مولانا کا موقف یہی تھا کہ چیف جسٹس وہی ہونا چاہیے جس کا حق ہے، یا پھر مسودے میں کچھ اور بھی ایسا تھا جسے مسترد کرنا پڑا؟ دیکھیے، جب کوئی اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر اس سے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، اور شکوک کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلنا تھا. باوجود اس کے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا یا کم از کم میں نے پڑھ لیا تھا، اس پہ ایک مائنڈ میں نے اپلائی کر دیا تھا، اوپینین بھی فارم کر لیا تھا، مگر یہ جو طریقہ کار تھا کہ جی کسی کو کاغذ نہ دیا جائے اور جب آخری رات میں جو ہے نا مڈ نائٹ میں بلا کے دیا جائے اور صبح کہیں کہ جی صبح ہم نے یہ کام کرنا ہے اور آپ صبح سویرے ادھر آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ کی طرف سے لوگ آتے جاتے رہیں اور گھنٹہ 2 گھنٹے آپ اس میں مزید گزار دیں، یعنی یہ صبح تقریباً فجر کے نزدیک کا وقت ہو جائے، تو یہیں سے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں پہ کوئی چیز اس میں ملا رہے ہیں معاملات میں. تو ہم مطلب پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیشنل لوگوں کو تو اگر فرض کریے کہ 30-40 صفحات ہوں بھی تو بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا اپنے پہ بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. تو وہ ڈل گیا تھا، بوجھ بھی ڈل گیا تھا، اوپینین بھی فارم ہو گیا. تو اگر یہ نہ کرتے اور یہ بتاتے ساری چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کر کے اور مناسب طریقے سے آتے تو ممکن ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا یہ سختی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اختلاف تو ہمارا پھر بھی رہتا مگر سختی کا سامنا جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ عزت پردے کے ساتھ
ہم اپنا جو نقطہ نظر تھا ایک دوسرے کو سمجھا. بالکل کامران صاحب کیا اس مسودے کو مسترد اس لیے بھی کیا گیا تھا کہ موجودہ اسمبلی کو آپ لوگ کسی بھی قانون سازی کے لیے اہل نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ مولانا نے الیکشن کے فوری بعد کہا تھا کہ پورا الیکشن جعلی ہے. کیا آپ لوگ بھی یہی سمجھ کر 8 ارکان کی حمایت سے پیچھے ہٹے ہیں یا معاملہ کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیے 2 طرح کی اصطلاحات ہیں، ایک ڈی جورو کی اور ایک ڈی فیکٹو کی. ڈی جورو گورنمنٹ تو ہم یہ نہیں سمجھتے، یہ ڈی فیکٹو تو ہے، گورنمنٹ ہے، یعنی ان کے پاس اس وقت اختیار ہے رائٹلی یا رانگلی جس طرح سے بھی وہ ایک معاملات کو چلا رہے ہیں. اب اس میں ڈے ٹو ڈے جو ہے نا وہ کوئی کام چلنا اور اس میں ہمارا نقطہ نظر ہمارا جو ہے یہ ریزرویشن جو ہے نا برقرار رہنا کہ ہم اس حکومت کو فارم 47 کی پیداوار سمجھتے ہیں اور یہ جعلی مینڈیٹ ہے سارا کچھ، وہ اپنی جگہ پہ الگ. اور اس میں بعض جگہ پہ ہم قانون سازی بھی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی قانون سازی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ معاملات چلتے نہیں ہیں، یا چونکہ وہ ڈی فیکٹو ہیں، میجارٹی ان کے پاس عام قانون سازی کی ہے اور وہ اس کی اسٹرینتھ پہ جو ہے نا وہ اپنے کام چلا رہے ہیں. مگر یہاں پہ جب آ گیا تھا دستوری معاملہ، اور دستوری معاملات میں جو ہے مداخلت عام طور پہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. 73 میں آئین بنا تھا، 25 ترامیم آئی ہیں ابھی تک، یہ 26 ہوتی ہے اگر یہ کیری ہو جاتی تو یہ 26ویں ترمیم کا معاملہ درپیش تھا. اور اس میں جو ہے نا وہ کامران صاحب یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک میں ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سارے معاملات جو افہام و تفہیم ہونے چاہیے، لیکن کل رات بلاول نے بھی کہہ دیا کہ بھائی 26 اکتوبر کو منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. اب یہ بھی اطلاع ہے کہ بلاول کے اس بیان سے پہلے بلاول کی مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو کیا آپ لوگوں کا پریشر تھا یہ کہ یہ معاملہ اس طرح حل ہوا ہے اور بلاول نے یہ والا بیان دیا؟ دستور پہ عمل کرنے کا یقیناً پریشر تھا، دستور میں تبدیلی نہ کرنے کے لیے یقیناً پریشر تھا. اس طرح سے حفاظت مینر میں جو ہے وہ معاملات کو لے کے چلنے سے ہم انکاری تھے، تو یقیناً یہ ایک پریشر تھا. اس کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اللہ کی کرم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے. مگر جو ہے نا اگر جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کا تعلق ہے کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس کے لیے ہم یقیناً دعا گو ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا کوئی اس کے ساتھ پرسن اسپیسیفک کوئی معاملہ نہیں ہے، وہی دستوری پروویژن سینیارٹی کا جو حق کا کسی کا، اس کے اوپر یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے. تو ہم بالکل دعا گو ہیں ان کے لیے. جی بالکل صحیح بات ہے. ویسے کامران صاحب پی ٹی آئی کے دوستوں سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنفیوژنس بڑھا ہی رہی ہیں، جنہیں ملک دشمن ٹولہ سازشی عناصر کہا جا رہا تھا، ان سے آپ ہاتھ ملانے کے بجائے پرانے جو دوست ہیں آپ کے نواز شریف اور زرداری صاحب، کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے؟ یہ زیادہ مناسب نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ہم اس کی بھی تردید کرتے ہیں. ہم ایشو بیسڈ جو ہے پالیٹکس کر رہے ہیں، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، اپوزیشن میں ہمارا اپنا پارلیمانی لیڈر ہے اور ہم اپنے اپوزیشن کے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. مگر یہ کہ ہم کوئی غیر مشروط طور پہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے یا پی ٹی آئی ہمارے ساتھ چلے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایشو بیسڈ یہ معاملات چل رہے ہیں، کہیں پہ ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں، کہیں پہ اتفاق نہیں کرتے. سملرلی ہم حکومت کے ساتھ کہیں پہ اتفاق کرتے ہیں، کہیں پہ اتفاق نہیں کرتے. تو ہماری آج بھی کسی سے دشمنی نہیں ہے کوئی ایسی کہ ہم خدا نہ خواستہ اس کو ملک دشمن اور اس طرح کا وہ کریں. ہم اپنے طور پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، جو کچھ الیکشن میں ہمارے ساتھ ہوا ہماری اس پہ ریزرویشنز ہیں. لیکن پھر کامران صاحب چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ کبھی آپ لوگوں پہ جو کرتے تھے وہ کل آپ سے بغلبیر بھی ہو گئے. بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اب یہ آئینی جو ترمیم ہے اس کا معاملہ اب یہ کہاں جائے گا، کیسے ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ویل گو اور ہم 10 دن بعد 1 مہینے بعد کریں گے تو کریں گے، بٹ فی الحال کے لیے تو نہیں ہو رہا. فی الحال کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ فی الحال کے لیے ہم جانے والے ہیں بریک پہ. چلیں بریک پہ جائیے، واپس آنا ہے، ہم کا انتظار کر رہے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جناب. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو کہ ملک بھر میں پولیو کی مہم چل رہی تھی.
मुल्क भर में 115 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रज़ा फ़ारूक का दावा है कि पोलियो का ख़ात्मा हमारी अव्वली तरजीह है। पोलियो के वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगली 2 पोलियो मुहिम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो मुहिम आयशा रज़ा फ़ारूक आज हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले तो आयशा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। जो हालिया इंसदाद पोलियो मुहिम है, जिसके टारगेट्स आप लोगों ने अचीव किए, उसके लिए तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बताइएगा कि क्या क्या आपके टारगेट्स थे और कैसे आप लोगों ने अचीव किए। जी थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी अपने शो पर और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। ये मुहिम इस साल की बड़ी स्केल का कैंपेन था, जिसमें हमने पाकिस्तान के 115 अजला में 3 करोड़ 30 लाख बच्चों को वैक्सीनेट करने का टारगेट था और 2,46,000 हमारे पोलियो वर्कर्स पूरे मुल्क में 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए पुरअज़म थे। और मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ आज के हमारा एक कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा है और हमने अपने अहदाफ जो हैं वो बहुत हद तक पूरे कर लिए हैं। हमने देखा इस मुहिम में कि हमारे साथ वालिदैन ने सब ने ताउन किया और अपने बच्चों को पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे पिलाए। सवाए कुछ एरियाज़ में जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला हैं जहाँ पे हमें रसाई और सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं पहुँच सके, वहाँ पे कैंपेन कुछ देर बाद हम दोबारा करेंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छी बात है। आयशा साहिबा, ये बताइए कि जो पोलियो की कैंपेन रन आप लोगों ने की, इसमें अभी करंट सिचुएशन क्या है और आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अगर उस पर भी कुछ थोड़ी बहुत रोशनी डाल दें। जी, इस वक्त हमारे मुल्क में 18 पोलियो के केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 13 केसेस बलूचिस्तान से हैं, 1 चकवाल से है, पंजाब से, 1 ICT से है और बाकी सिंध के सूबे से हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं तमाम नाजरीन सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि जब तक पोलियो वायरस हमारे मुल्क में कहीं भी मौजूद है, हमारे 5 साल से कम बच्चे सिक्योर और सेफ नहीं है। तो लिहाजा जब भी हम पोलियो का कैंपेन हुकूमत पाकिस्तान चलाए और हमारी पोलियो वर्कर्स जो अपनी जान की कुर्बानी भी एट टाइम्स देती हैं और मुश्किल हालात में हम आपके दहलीज़ों पे आपके बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए आती हैं, तो उनके साथ ताउन करें और ना सिर्फ अपने घर में बच्चों को बल्कि अपने मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको भी पोलियो की वैक्सीनेशन ज़रूर पिलाएं। हमने जुलाई और अगस्त इस साल के 2 महीनों में असर नौ प्रोग्राम की एनालिसिस किया और एक बड़ी मजबूत हिकमत अमली बनाई है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर, सिक्योरिटी इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर ये 3 कैंपेन्स इस साल में चलाने हैं। सितंबर का जो ऑलमोस्ट इख्तिताम पे आ गया है और अक्टूबर में एक कैंपेन होगा और फिर दिसंबर में। और हम बड़े पुरउम्मीद हैं कि हमारी जो ये इमरजेंसी बेसिस पे हम ये इंसदाद पोलियो मुहिमात चलाएंगे और हर 5 साल से कम बच्चे को हदफ के मुताबिक जब वैक्सीनेट करेंगे तो हम अपने मुल्क से और इस खित्ते से जल्द पोलियो का खात्मा कर सकेंगे। और इसमें हमारी जो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब है, उनकी सरपरस्ती में, उनकी लीडरशिप में हम ये काम कर रहे हैं और हमें तमाम सूबाई हुकूमतों की कमिटमेंट और असिस्टेंस और सपोर्ट हासिल है। DHOs हो गए, DPOs हो गए, आपके कमिश्नर्स हो गए, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए। दिस इज़ एन ऑल गवर्नमेंट अप्रोच और एक जब तक हम एक यकजा तरीके से सबके ताउन से ये नहीं करेंगे तब तक हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेंगे। सो मीडिया से भी गुजारिश है, जिस तरह के आज आपने प्रोग्राम में मुझे लिया, कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें और पेरेंट्स को और कई जगह पे जहाँ पे अंतारी फैमिलीज हैं उनको ये बताना मजीद बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को घरों में ना छुपाएं। ये वायरस नहीं छुपता, ये मुसलसल जिंदगी भर के लिए आपके बच्चों को अपाहज कर सकता है। एट टाइम्स इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो इसको सीरियसली ले, इस वायरस को, और हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें ताकि हम अपने बच्चों को हमेशा के लिए एक अच्छा और सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकें। आयशा साहिबा, जैसे कि आपने कहा, मीडिया हो या फिर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल भरपूर साथ देता है गवर्नमेंट का, क्योंकि इसका प्रचार करना, इसके लिए आगाही फैलाना ये बड़ा ज़रूरी है।
اسٹیپ وائز اس پہ کام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے؟ بیکاز آپ ونس جب آپ لوگ ایراڈیکیشن کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ اس کی قطرے پلانے کے لیے جاتے ہیں تو بہت بڑی اور ہیوج ایکسرسائز ہے، لیکن اس سے پہلے وہ وجوہات جو ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں بہت سارے لوگ ہمارے ہیں وہ اس کو ایک ریلیجس فیکشن کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی غیر شرعی ہے، خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بیفور کہ ہم پورے ملک میں اتنی بڑی کیمپین کی طرف جائیں، ہمیں مزید جو آگاہی کے معاملات ہیں اس کو بہت ضروری ہے؟ بیکاز دیر آر فار فلنگ ایریاز، ماؤنٹینس ٹرین جہاں پہ یہ ٹیم جا رہی ہوتی ہے بیچاری، ان پہ اٹیک بھی ہو رہا ہوتا ہے، بٹ اس کے باوجود ہم نے دیکھا وہ کمر تک برف میں پھنسے ہوئے اور وہ پولیو پلانے جا رہے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو دا ٹیم. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ والا جو میں نے فیکشن بتایا اس پہ مزید آگاہی دینے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. ایک تو میں کہوں گی کہ ہمارے جو اصل ہیرو ہیں پاکستان پولیو پروگرام کے، وہ ہمارے یہ ورکرز ہیں جو کہ دے ٹریک دا لینتھ اینڈ بریتھ آف دا کنٹری. ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں مشکل حالات میں، جیسے آپ نے کہا مشکل ٹرین میں، بارش، برف، دھوپ، گرمی. تو اس میں ہم کیمپین شروع ہونے سے پہلے ہماری جو کمیونیکیشن کی حکمت عملی ہے، جس میں ہم آگاہی کی طرف کانسنٹریٹ کرتے ہیں، وہ صرف نیشنل میڈیا کے اوپر ہم ایڈز نہیں چلاتے، بلکہ لوکل لیول پہ. آپ کو معلوم ہوگا جہاں پہ پولیو کا اصل خطرہ ہے، جو ہمارے کور ریزروار ایریاز ہیں، جس میں کوئٹہ کے بلاک کے پشین، چمن، قلعہ عبداللہ کے اضلاع ہو گئے، کراچی ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، جو ساؤتھ کے پی میں بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، بجوڑ، خیبر پشاور کے اضلاع ہیں. یہاں پہ ہم لوکل لیول پہ، چاہے وہ ریلیجس علماء ہو جائیں، وہ ٹرائبل ایلڈرز ہو جائیں، اساتذہ ہو جائیں، پولیٹیکل لیڈرز ہو جائیں، ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. مساجد میں فتوے کے تھرو ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہی ویکسین ہے جو دنیا کے تمام مسلم ممالک نے استعمال کر کے پولیو کا خاتمہ کیا ہے. یہ بالکل اس میں کوئی حرام اجزاء نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے ریفیوزلز میں، انکاری میں کمی دیکھی ہے، وہ اور کمی ہوگی، اور ہماری جو فیملیز ہیں ہمارے ساتھ والدین تعاون کریں گے، کیونکہ ان کے تعاون کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. حکومت پاکستان اپنے تمام جو ریسورسز ہیں وہ یوز کر کے اپنے پارٹنرز کے ساتھ آپ کے گھر آتی ہے، فری آف کاسٹ آپ کو ایک قطرے پلانے، آپ کے بچوں کو صحت کا تحفظ دینے ایسی بیماری کے اگینسٹ. تو آپ کے تعاون کے بغیر یہ نہیں ہوگا. سو ہم یقینی طور پہ آپ کا بھی تعاون چاہیے. ہم کنٹینیوس امپروومنٹ چاہتے ہیں اپنے حکمت عملی میں، اور ہم ایویلویشن بھی کر رہے ہیں کہ کیسے اور ہمیں مزید کام بہتر بنانا ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کامیاب رہے. ایبسلیوٹلی عائشہ صاحبہ، بیکاز یہ ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. عائشہ رضا فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے. اور فیصل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ میں بھی بات کر چکی ہوں، میں نے پولیو کے لیے کافی کام کیا کچھ NGOs کے ساتھ. تو میں یہی بات کہا کرتی تھی کہ پہلے اویئرنیس دیجیے پولیو کے لیے، اس کے بعد پولیو کیمپینز کیجیے تو وہ اثر ہوگا. اور اسپیشلی سوشل میڈیا آپ کے پاس سب سے بڑا سسٹم ایک موجود ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں جو گلی گلی گھر گھر میں موجود ہے. اب چلتے ہیں بریک کی جانب، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں صہیونی ریاست کے بارے میں. صہیونی ریاست نے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دیں. پیجر دھماکوں کے بعد کل رات پھر مواصلاتی نظام کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا. بائیو میٹرک مشینیں، فنگر پرنٹس مشینیں، گاڑیوں میں نصب مواصلاتی آلات سمیت واکی ٹاکیز بھی پھٹ گئے، جس کے باعث گھروں میں بھی دھماکے ہوئے ہیں اور مزید 9 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے. اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ سیکورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. اب جو دہشت گردی اس وقت اسرائیل کی جانب سے ہوئی ہے، کیا یہ اپنی نوعیت کی پہلی مثال ہے؟ آپ نے ماضی میں اس طرح کا بطور IT ایکسپرٹ کوئی ایسا مشاہدہ کیا کہ پیجرز یا بائیو میٹرک مشینز بلاسٹ ہو جائیں؟ دیکھیں، پیجر ڈیوائسز کا پھٹ جانا یہ بیسیکلی ایک انوکھا واقعہ ہے، اور آج تک پہلے کبھی ایسا پتہ نہیں چلا دنیا کے اندر کہ جو پیجر ڈیوائسز ہیں وہ پھٹ گئی ہوں یا اس طرح کے مقصد کے لیے استعمال کی گئی ہوں. ادروائز کوئی بھی ملک جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر ٹرسٹ نہ کرتا، اور ظاہری بات ہے سیکیورٹی میئرز لیے جاتے بلکہ اپنی مینوفیکچرنگ کی جاتی. سو اسرائیل کا پیجر ڈیوائسز کا استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ نئی ٹیکنیک ہے. اٹس اے نیو فارم آف وارفیئر،
اور میرا خیال ہے کہ جس میں تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز اور اسٹیٹس جو ان کو ایک سوال یہ کیسے ممکن ہے کہ بیک وقت ہزاروں ڈیوائسز ایک ساتھ پھٹ جائیں؟ پیجرز کے لیے وائی فائی سسٹم ریکوائرڈ ہوتا ہے، ڈیٹا جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے آ رہا ہوتا ہے، یہ پاسبل کیسے ہے؟ دیکھیے پیجر جو ہے یہ ظاہری بات ہے اس کے اندر وائی فائی کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ سینٹرلی ضرور کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور یہ ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، اور اس میں یہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایسے تو تائیوان کی یہ کمپنی تھی، لیکن اس سے آگے ہنگری کی ایک کمپنی نے ان سے رائٹس لیے ہوئے تھے اس کو مینوفیکچر کرنے کے لیے، اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سپلائی چین تھی اس سپلائی چین کے اندر سامہاؤ اسرائیلی جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں، سو یہ وائی فائی کے ذریعے کنیکٹڈ بالکل نہیں تھی، سو اس کا اسرائیل کا سپلائی چین کے اندر گھس جانا ہی بیسیکلی ان کی کامیابی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سارے کا سارا لیبنان، ایران اور پتہ نہیں دنیا کے کون سے ایسے ملک ہوں گے جو سارے کے سارے کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ یہ ڈیوائسز جو ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ پیجر ڈیوائسز کے ساتھ ساتھ واکی ٹاکی جو ہیں وہ بھی بہت سارے پھٹے ہیں، سو یہ ہزاروں کی تعداد میں لیبنان اور مڈل ایسٹ کے اندر ان ڈیوائسز کے اندر کس ملک کے اندر کتنی یہ ڈیوائسز کمپرومائز ہیں، اور اس میں کہاں یہ نقصان ہو سکتا ہے ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے تمام ممالک جو یہ ڈیوائسز امپورٹ اچھا کل رات کارروائی بھی ہوئی ہے خبر صاحب، اس میں بایو میٹرک مشینز پھٹی ہیں اور جو آپ کے فنگر پرنٹس مشینز جو ہیں وہ بھی بلاسٹ ہوئی ہیں، اب یہ کیسے پاسبل ہوا؟ دیکھیے بایو میٹرک مشینیں ہوں یا فنگر پرنٹ مشینیں ہوں، یہ تمام کی تمام ظاہری بات ہے ایک ہی کمپنی سے ظاہری بات ہے لی گئیں، اور جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو سپلائی چین کے اندر اسرائیل کا گھس جانا کہ جہاں پہ ایک ڈیوائس بن رہی ہے یا جہاں سے لائسنس ملا ہوا ہے، اور پھر جس نے آگے سے وہ پروکیور کیا ہے یا جس ملک نے اس کو مینوفیکچر کیا، اس تمام سچویشن کے اندر اسرائیل کی پینیٹریشن تھی، یا تو اسرائیل نے مینوفیکچرنگ کے دوران اس کو کمپرومائز کیا یا ان تمام ڈیوائسز کو خرید لیا اور پھر ان کو کمپرومائز ہوئیں اور پھر ان کو سستے ریٹ پہ لیبنان کے اندر یا کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ دیا جو کہ آلریڈی جس سے لیبنان جو ہے یا حزب اللہ جو ہے وہ ڈیوائسز خرید رہا تھا، سو ٹیکنیکلی یہ ایک سارے کی ساری سپلائی چین کمپرومائز ہے، بھلے اس میں فنگر پرنٹ والی مشینیں ہوں یا بایو میٹرک والی ہوں یا واکی ٹاکی ہوں یا پیجر ڈیوائسز ہوں، یہ وہ کمپنیز ہی کمپرومائز تھیں یا وہ پارٹیز ہی کمپرومائز تھیں جو حزب اللہ کو اور لیبنان کو یہ ڈیوائسز جی بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں میں آپ سے کہوں کہ ایک اطلاع کے مطابق کل رات بیروت میں بھی چند گھروں میں ریڈیو سیٹس پھٹے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مواصلاتی نظام کے مستقبل کے لیے خطرناک عمل ہوا ہے اور اب دنیا میں کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہی ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کا جو مواصلاتی نظام ہے وہ سارے کا سارا کمپرومائز ہو چکا ہے، کون سا ملک جو ہے وہ کہاں سے کیا امپورٹ کر رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں سیکیورٹی ادارے استعمال کرتے ہیں اس میں ان کو جہاں سے وہ امپورٹ کی جاتی ہیں کیا گارنٹیز دی جائیں گی کہ یہ کمپرومائز نہیں ہے، آئندہ ظاہری بات ہے ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، صحیح ہے، لیکن خاص طور پہ ایران اور اس کے اتحادی ممالک اور اس کی اتحادی جو پراکسیز ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان کی ساری جو سیکیورٹی ہے بالکل ٹھیک ہے قمر شیما صاحب، اور جو ہے وہ ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے، ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بولے، ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، امید کرتے ہیں کہ آپ کا دن کا آغاز بڑا اچھا ہوا ہوگا۔ بالکل، خبر آپ کو دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ ای گورننس سے متعلق ممالک کی جو درجہ بندی جاری کر دی گئی ہے، جس میں پاکستان ای گورنمنٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پہلی مرتبہ اعلیٰ کیٹیگری میں آیا ہے اور 14 درجے بہتری کے ساتھ ای گورننس میں 136 نمبر جو ہے وہ پاکستان کا ہے۔ 2 سال پہلے پاکستان کا ای گورننس انڈیکس جو تھا وہ 150ویں نمبر پہ تھا۔ اگر عام الفاظ میں آپ کو سمجھائیں تو ای گورننس سے مراد نظام وہ ہے جس میں حکومت اپنے انتظام
انتظامی معاملات کو زیادہ ڈیجیٹلائز کر دے. یعنی اس کا مطلب گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان نے اپنا انتظامی معاملات جو ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے اور آئی ٹی سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا ہے. یہی نہیں بلکہ پاکستان اقوام متحدہ کی جو پارٹیسپیشن انڈیکس ہے اس میں وہ 28ویں نمبر پہ جو ہے وہ آیا ہے, 88 نمبر پہ جو آیا ہے وہ, جبکہ 2 سال پہلے پاکستان جو ہے وہ تقریباً 106 نمبر پہ تھا. فیصل اسی طرح پاکستان کی جو ای پارٹیسپیشن ویلیو میں بھی بہتری آئی ہے اور ای پارٹیسپیشن ویلیو 0.36 سے بڑھ کر 0.49 پر پہنچ گئی ہے. اگرچہ پاکستان ڈنمارک, سنگاپور, مالدیو جیسے ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی پیچھے ہے, لیکن یہ ایک اہم کامیابی تصور کی جا رہی ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل ایکسپرٹ اسد بیگ صاحب. اسد صاحب, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دی شو. اینڈ اٹس سو اوورwhelming ٹو ہیئر کہ پاکستان جو ہے وہ اب مزید ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. گزشتہ 2-3 سالوں میں کافی حد تک انتظامی معاملات کو ہم جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں, جس کے اعتراف اب حکومت جو ہے اس کا UN بھی کر رہی ہے. اس سارے معاملے پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ, اور ابھی بھی ہمیں کتنا آگے جانا ہے؟ دیکھیں, یہ باقی بہت امپورٹنٹ بات ہے اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ ہمارا انڈیکس میں پاکستان کا جو ہے اسکور امپروو ہو رہا ہے. میں کچھ جو پوائنٹس ہے وہ آپ کے لیے سمرائز کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آئی تھنک جو ہم نے دیکھا ہے وہ کس سروس ڈلیوری میں امپروومنٹ ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیکس فائلنگ پورٹلز ہیں, فار انسٹنس پاسپورٹ کی سروسز ہیں, ڈیجیٹلائزیشن آف دا ریکارڈز ہیں, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جنرلی جو پینڈیمک رسپانس, پینڈیمک کے اندر جو ای گورننس تھی یا ای پارٹیسپیشن تھی وہ بہت امپروو ہوئی تھی پاکستان کی, بیکاز obviously آپ سب لاک ڈاؤن میں تھے اور صرف ڈیجیٹل سروسز کے تھرو ہی لوگ انگیج کر پا رہے تھے. اور پھر اس سے جو ایز اے ریزلٹ ہم نے دیکھا ہے کووڈ کے بعد بھی وہ جو پبلک انگیجمنٹ ہے وہ گرو کرتی رہی ہے اور ایکسپونینشلی گرو کرتی رہی ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھے یہ اسکور ہے. کچھ جو چیزیں امپروو کرنے والی ہیں ان کو بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ. نمبر 1, جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ جس کو ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتے ہیں وہ کریٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سروسز ای گورننس سروسز ہیں یہ ان لوگوں پہ فوکس ہوتی ہیں زیادہ تر جو کہ اچھا انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں, اور زیادہ تر وہ لوگ اربن ایریاز میں ہوتے ہیں, اور جو والنریبل گروپس ہیں وہ ان کو ایکسس نہیں کر پاتے. تو ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا جو سچویشن ہے وہ کریٹ ہوتا ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ تمام ممالک میں ہم نے فینومینا دیکھا ہے. تو وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو مجھے لگتا ہے ابھی ہمیں اسٹل کور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو سروس ریلائبلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہیں یا جو سروس ڈیلیوری پلیٹ فارمز ہیں, دے آر یوزلی پرابلمٹک ان ٹرمز آف بگز, اور سروسز وہاں پہ ریلائبل نہیں ہوتی. اس کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ سائبر سیکیورٹی کنسرن ہے. ہماری پاکستان کی ایک سائبر سیکیورٹی پالیسی تھی جو کہ بنی تھی کچھ عرصے پہلے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ لمیٹڈ طور پہ ہی ہو پائی ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو کافی سارے ریسورسز درکار ہیں. دیکھیں, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک آپ کے چینل نے بھی پہلے ڈسکس کی ہے. جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے یوزر اینڈ پہ, کنزیومر اینڈ پہ. وہ ایک کلچر ڈیولپ کرنے سے ڈیولپ ہوتی ہے. وہ کوئی فائر وال لگانے سے یا کوئی ویب مانیٹرنگ سسٹم لگانے سے آپ میجکلی سائبر سیکیورٹی کو امپروو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جب سائبر سیکیورٹی پالیسی امپلیمنٹ ہونی ہے پاکستان میں تو وہ امپلیمنٹ ہونی ہے اداروں پہ, مثلا PIA پہ, نادرا پہ, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو جب تک وہاں پہ یوزر اینڈ کنزیومر اینڈ کی سیکیورٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی, وہ کلچر سائبر سیکیورٹی کا ڈیولپ نہیں ہوگا, تب تک وی ول ریمین vulnerable to cyber attacks. تو وہ ہونا آئی تھنک بہت ضروری ہے. اور پھر لاسٹلی مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے, یعنی کہ یہ سروسز تو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں جو کہ جن کو زیادہ ضرورت ہے, آپ کے جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ تو ہم جا کے پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں سسٹمز اور فوراً ان کو کر لیتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ضعیف ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھ نہیں سکتے, انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں, ان تک یہ چیزیں پہنچانا, ڈیجیٹل لٹریسی کریٹ کرنا کہ وہ سب ان سروسز کا فائدہ اٹھا سکیں, وہ بھی ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا لمیٹڈ لیول پہ ہے. اس میں جو میں آپ کی بات سے بھی اخذ کر پایا ہوں, اور یقیناً یہ ایک اچھی بات تو ہے کہ اعتراف ہمارا ہو رہا ہے کہ جی ہمارا نمبر جو ہے, نمبرز ہمارے اچھے ہو گئے ہیں. بٹ دا تھنگ از, جو ایک میرا ریزرویشن ہے, پاکستان میں کئی ادارے ابھی بھی ایسے ہیں جو معذرت کے ساتھ وہ جو کاغذی کھاتہ داری ہے نا, وہ اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں. چاہے آپ یہاں ہمارے یہاں جو لینڈ ریونیو سسٹم ہے آپ اس میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, ایسے بہت سارے ادارے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ڈیجیٹلائز نہیں ہوئے ہیں
بلکہ خود ہونا بھی نہیں چاہتے ہیں. the reasons you know بہت اچھے طریقے سے. ہمیں کتنا ٹائم لگے گا ان اداروں میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سرکاری سستی معذرت کے ساتھ, کہ ان کو ڈیجیٹلائز کرنے پہ لائے, بیکاز ونس دے آر ڈیجیٹلائز ان کی جو جتنے بھی انفارمیشن ہے دے ول بی ایکسیسیبل, اور اس پہ پھر ان سے باس پرس ہو سکتی ہے. تو اب ہمیں یہ جو بلاکیڈ ہے اس کو توڑنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں, بیکاز 2-3 ایلیمنٹس ہیں. نمبر 1 تو سب سے پہلے تو کلچر والی بات ہے. اب کئی سالوں سے, کئی دسیوں سے سالوں سے, ڈیکیڈز ہو گئی ہیں وہ پیپر والا کام کرتے ہوئے, تو یہ ایک لرننگ کرو بھی پریزنٹ کرے گا. مثلا اب جو 25 سال سے کام کر رہے ہیں پیپرز کے ساتھ, ان کو جب آپ کمپیوٹر سکھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک لرننگ کرو ہوگا ان کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, جو مینول ورک ہے, پیپر ورک ہے, وہ کرپشن انیبل کرتا ہے, جس کی آپ بات غالباً نہیں کرنا چاہ رہے تھے, میں کر دیتا ہوں. تو وہ کرپشن انیبل کرتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیپر ٹریک نہیں رکھنا پڑتا, آپ کو ڈیجیٹل ٹریک ملتا ہے, اور پھر وہاں پہ آپ جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, گورننس بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. تو وہ آبویسلی وہاں پہ تھوڑا سا ریزسٹنس ہے, بیکاز پھر اگر ڈیجیٹل ہوگا تو ایشوز کم ہو جائیں گے وہ والے. لیکن جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کلچر کا ہے. دیکھیں اسلام آباد میں کافی سارے اچھے کام ہوئے ہیں, مثلا لینڈ ریکارڈ کا جو ڈیجیٹائزیشن ہے وہ ہوا ہے اسلام آباد کی حد تک آئی تھنک. پھر جو گاڑیوں کے رجسٹریشن والا معاملہ ہے وہ, دا پوائنٹ از کہ یہ آہستہ آہستہ ہوگا. آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہمارا انڈیکس پہ ویلیو امپروو ہو رہی ہے, تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے لازمی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, اور جتنا ابھی ہم نے سکور کیا ہے اس سے ہم کہیں زیادہ سکور کر سکتے ہیں اگر ہمارے, آخری بات میں کرنا چاہوں گا, اگر ہمارے قوانین انٹرنیٹ سے ڈر کے نہیں بنائے جائیں گے. اگر ہم انٹرنیٹ سے ڈریں گے نہیں اور اس کو استعمال کریں گے اپنے پروگریس کے لیے, تو مجھے لگتا ہے جتنا ابھی ہم نے سکور کیا اس سے کہیں زیادہ سکور کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر قوانین ہیں دے آر میڈ آؤٹ آف فیئر آف دا انٹرنیٹ, کہ لوگ انٹرنیٹ پہ کیا کہہ رہے ہیں یا لوگ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم یہ سوچیں گے کہ انٹرنیٹ ہماری اکانومی کو کس طرح بوسٹ کر سکتا ہے, ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس ہم کس طرح انیبل کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو, اپنے لڑکے لڑکیوں کو کس طرح زیادہ اسپیس دے سکتے ہیں ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس کرنے کی, تو وہ میرے خیال سے ہمارے یہ جو سکور ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنا سکور کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت بڑی ہے. دیکھیں جن ملکوں کے ساتھ ابھی آپ ہمیں کمپیئر کر رہے تھے اپنے اسٹارٹ میں, ڈنمارک ورسز مالدیوز, ہم کئی گنا بڑے ہیں ان ملکوں سے. سو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری اکانومی بھی ان سے کئی گنا بڑی ہو سکتی ہے ان ٹرمز آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل اکانومی کی بات کر رہا ہوں, اگر اف وی ہیو دا رائٹ پالیسیز ان دا کنٹری. اور یہی بات وہ ہے جو کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے کرتے آئے ہیں. بالکل. اسد صاحب یہاں میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہماری پرچیوں سے پرچوں سے کب تک جان چھوٹے گی, اور دوسرا یہ جو آپ نے اقدامات کی بات کی ہے ابھی کہ یہ اس پر امپلیمنٹ ہو جائے, تو وہ اقدامات آخر ہیں کیا جن کو ہم امپلیمنٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلا تو جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا ایکسیس, یعنی کہ ریلائبل فاسٹ انٹرنیٹ کا ایکسیس ہر ایک کو. انٹرنیٹ کو جب تک ہم لگژری سمجھیں گے, جب تک کھیلنے کی چیز سمجھیں گے, جب تک یہ سوچیں گے کہ وہ دیکھیں جی پب جی پہ گیمنگ ہو رہی ہے انٹرنیٹ پہ تو لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, پب جی سے لوگوں نے اکانومیز کھڑی کر لی ہیں ملکوں نے اپنی, پب جی سے لوگ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں, اور وہ جو گیمنگ ٹورنامنٹس ہیں وہ باقاعدہ انڈسٹری بن گئی ہیں. پاکستان بھی اس پہ کام کر رہا ہے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ اس میں پروگرس ہونے جا رہی ہے ہوپ فلی کچھ عرصے میں. تو وہ یہ جو ای گیمنگ انڈسٹری ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اگر کوئی پب جی پہ پوائنٹس ہمارے لوگ گیمز کھیل رہے ہیں تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو کہ ہم نے ٹیپ نہیں کیا ہوا ابھی. نمبر 1. نمبر 2, جو ہم نے کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. نمبر 2, جو ہم نے وار فوٹنگ پہ ہمیں کرنا چاہیے. اگین یہ میں ہر ایک کو, گورنمنٹ کے لوگوں سے لے کر آپ کے میڈیا تک سب کو بتاتا ہوں کہ وار فوٹنگ پہ جو کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ بیسڈ اکانومی ہے. یوتھ بیسڈ اکانومی کو ہم اگر ایکسپلائٹ کریں گے تو آپ جو ہمارا میجر کنسرن ہے یوتھ کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکنامک جو ہے وہ کانٹینٹ کی مانیٹائزیشن فار انسٹنس یا اپنی اکنامک جو اپلفٹنگ ہے وہ کس طرح کریں, انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولز میں, اپنے کالجز میں, اپنے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جو ای کامرس کا طریقہ کار ہیں, ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس کے پرنسپلز ہیں, یہ وہ ساری چیزوں کو انیبل کریں, بتانا شروع کریں, لوگوں کو زیادہ اسپیس دیں. دیکھیں میں یہ اکثر اگزامپل دیتا ہوں, میٹا جو ہے اب وہ دنیا کی بڑی کمپنیز میں سے ایک ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یو ایس گورنمنٹ نے میٹا بنایا تھا؟ نہیں نا. یو ایس گورنمنٹ نے کچھ انیبل کیا تھا, کچھ ہیلپ کیا تھا, مارک زکربرگ کچھ بھی نہیں کیا تھا.
They only, what they did was کہ US گورنمنٹ نے صرف وہ جو انفراسٹرکچر تھا, بیسک انفراسٹرکچر تھا, وہ انیبل کیا تھا اپنے ملک میں, ایجوکیشن, یونیورسٹیز, انٹرنیٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. اینڈ پیپل بائی دم سیلز, لوگوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, گورنمنٹس کو ٹیلنٹ کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بہت ٹیلنٹ, انوویشن انڈیکس پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں اسکور کرتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو صرف یہ چاہیے کہ وہ ٹیلنٹ کو انیبل کرے, استعمال کرے اپنے اکنامک اپلفٹنگ کے لیے, سب کی اکنامک اپلفٹنگ کے لیے. انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا. ویری ویلڈ پوائنٹ اینڈ تھینک یو سو مچ اسد صاحب. ہم آنے والے دنوں میں اس پہ ضرور بات کریں گے. یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ انیبل پیپل, امپاور پیپل کہ وہ مزید آگے بڑھے رادر دین امپلیمنٹنگ ادر سیکورٹی ایشوز. تو ابھی اس پہ ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بالکل ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جناب. اب آپ کو لے چلتے ہیں کھیل کے میدان سے. کھیل کے میدان سے آپ کو اچھی خبر بتاتے چلتے ہیں کہ قازقستان میں ہونے والی ورلڈ نومیڈ گیمز 2024 میں پاکستانی ریسلرز چھا گئے ہیں اور ماس ریسلنگ میں پاکستان کے لیے 2 برونز میڈل حاصل کر لیے ہیں. پاکستانی ریسلر شفاعت اللہ نے 70 کلو گرام میں اور ان کے ساتھ دوسرے پاکستانی ریسلر محمد عاصم نے 80 کلو گرام میں تمغے اپنے نام کیے. یہ دونوں پاکستان کے ہیروز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو شفاعت اور عاصم, آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ سے, اور آپ نے ایک بار پھر پاکستان کا جو سر فخر سے بلند کیا ہے. تو سب سے پہلے تو بتائیے شفاعت بھائی, کیسا محسوس کر رہے ہیں اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو چینل کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری اس پلیٹ فارم پہ بلایا. تو باقی کھیل ہم قزاقستان کے استانا شہر میں کھیلے ہیں ورلڈ نومیڈ گیم کی. بہت مزہ آیا اور بہت ٹف چیلنجز تھے, کیونکہ جتنے بھی ایتھلیٹ آئے ہوئے تھے تمام کنٹریوں سے, وہ اپنی اپنی کنٹریوں میں ٹرائل دے کے جو ان کے ٹاپ کھلاڑی تھے وہ آئے ہوئے تھے. تو ان کے ساتھ فائٹیں ہماری ہوئی ہیں, بہت مزہ آیا. اور پاکستان کے لیے جو میڈل لے کے ہیں وہ تو ہماری دل بہت ہی خوش ہوئے ہیں اور اپنی قوم کو خوشی دے سکتے تھے. یہ ہمارے لیے گولڈ سے کم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ ہم مطلب اپنی ڈائٹ کا خیال کر سکیں یا اچھی ٹریننگ کر سکیں, اچھی جگہوں پہ جا سکیں. اور عاصم آپ بھی بتائیے کہ آپ کے مقابلے کیسے رہے اور آپ کیسا فیل کر رہے ہیں میڈل جیتنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور ہمارے مقابلے بہت ہی بہترین ہوئے. کافی ٹف کمپٹیشن تھے, ہر ملک سے چنے ہوئے ایتھلیٹ آئے ہوئے تھے جو اپنے نیشنل لیول پہ بیسٹ ایتھلیٹ سے وہ ادھر انٹرنیشنل لیول میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. پاکستان سے ہمیں موقع دیا گیا اور ہم نے اپنا بیسٹ دیا اور انشاءاللہ آگے مزید محنت کریں گے تاکہ ہم یہ برونز سے گولڈ کا سفر کر سکیں. بالکل. آپ دونوں سے ہی میرا ایک سوال ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے رول ماڈل ہیں. بہت سارے نوجوان ایتھلیٹس جو اس میں اترنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو کیا بتائیں گے ڈائٹ کے حوالے سے, ٹریننگز کے حوالے سے؟ آپ نے خود بھی تو اتنی ٹف ٹریننگز کی ہیں, ڈائٹ کی ہے, پراپر مقابلے کی تیاری کی ہے. آپ تھوڑا کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, کچھ شیئر کریں گے تاکہ اور ایتھلیٹس کو جو ہے وہ آپ سے ایکسپیرینس مل سکے؟ جی بالکل. اس میں کنسلٹنسی چاہیے, تھوڑا ہو زیادہ ہو, بس یہ ہے کہ آپ مس نہ کرو اپنے. جی عاصم آپ بتائیے پہلے پلیز, آپ بتائیے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ کنسلٹنسی چاہیے ہمیں, ڈائٹ لو ساتھ ساتھ, اور اپنے آپ کو ٹریننگ کے لیے قابل بناؤ, ٹریننگ کرتے رہو. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہار رہے ہو یا کمپٹیشن ٹائم پہ نہیں آ رہا تو آپ ٹریننگ کم کر دو یا چھوڑ دو. یا ہمارے پاس لڑکے اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب کمپٹیشن کی ڈیٹ آئے گی اور ہم ٹریننگ سٹارٹ کریں گے, اور یہ سب سے بڑی خامی ہوتی ہے جو ہمیں آگے جا کے اسٹیج پہ بیسٹ پرفارم نہیں کرنے دیتی. ہمیں پورے سال اپنے آپ کو ٹریننگ میں رکھنا چاہیے تاکہ جب بھی کمپٹیشن کی ڈیٹ آئے تو ہم اپنا بیسٹ دے سکیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. بالکل بالکل. شفاعت آپ بھی کچھ بتائیے, آپ کے تجربے سے نوجوان جو ہیں ایتھلیٹس وہ اور کچھ لرن کر سکیں گے. جی ہماری تو کوشش ہے کہ جتنے بھی نوجوان گیمیں کھیلتے ہیں, بے شک ان کو اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, پاکستان سپورٹ بورڈ سپورٹ نہیں کرتا, تو ان کو اپنی محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ مزید محنت کرنی چاہیے, کیونکہ راستے کسی ٹائم بھی کھل سکتے ہیں سب کے لیے. تو ہماری تو گورنمنٹ سے بھی
اور پاکستان سپورٹ بورڈ سے بھی یہی اپیل ہے کہ جتنے بھی ایتھلیٹ ہیں صرف کرکٹ نہیں بلکہ تمام کھیلوں پہ نظر رکھے، ان کی سپورٹ کرے تاکہ مزید جو ہے وہ ٹریننگ کر سکے، اپنی ڈائٹ کمپلیٹ کر سکے. جیسے کہ ابھی ہم ہیں پاکستان ماس ریسلنگ والے، ہماری جو فیڈریشن ہے نواب، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے نواب فرقان صاحب، مطلب وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے جو استاد ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ریاست علی صاحب جو ہیں. اس کے علاوہ صرف ہماری جو فیملیز ہیں جو کہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا. بہت سے ہمارے سیاسی کارکن ہیں جو ہمیں دعوے کرتے ہیں جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، جب آخری ٹائم آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، بالکل سپورٹ نہیں کرتے. تو اگر سپورٹ نہیں کر سکتے کم سے کم ہمیں لارا مت لگائیں، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل جو ہوتی ہے وہ سپانسر کی ہوتی ہے. ابھی بھی جو ہم لاسٹ ہم نے یہ ایونٹ کی ہے اس کے لیے بھی ہمیں بڑی مشکلات تھی سپانسر اکٹھا کرنے کی، لوکل بندوں کے پیچھے بھاگنا، ان سے سپانسر لینا. تو پھر لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کافی مطلب لون لیا ٹکٹ کے لیے. تو ابھی الحمدللہ ہم نے پاکستان کے لیے ون کی ہے. تو کچھ بھائی ہیں جنہوں نے میسیجز کیے ہیں ہمیں اسپانسر دینے کے لیے کہ ہم آپ کو انعامات دیں گے، تو امید ہے ان سے کہ وہ کریں گے ہمارے ساتھ. شفاعت بھائی آپ نے جو بات بتائی ہے کہ ٹکٹ کے لیے بھی آپ نے ادھار لیا، تو اب اس پہ آپ یقین رکھیں کہ صرف آپ اکیلے ایتھلیٹ نہیں ہیں، ہماری ہاکی ٹیم بھی ابھی ادھار کے ٹکٹ پہ گئی تھی، وہ بھی میڈل جیت کے آ گئے، آپ بھی میڈل جیت کے آ گئے. میرے خیال سے اب یہ موقع اور وقت آ گیا ہے ہماری انتظامیہ کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، کہاں پہ. شفاعت مجھے یہ بتائیں کہ اس مقابلے میں جو آپ نے قازقستان میں کیا، کون کون سے ممالک کے ایتھلیٹ اور ریسلرز تھے اور کس نے وہاں پہ تگڑی فائٹ دی آپ لوگوں کو؟ جی یہ ورلڈ میٹ گیم جو ہے نان اولمپک گیم ہے، اس میں تقریباً 100+ ٹیموں نے اس میں شمولیت کی تھی. جو یہ گیم ہے یہ رشیا کی، کرگستان کی اور اس طرح سلوویکیا، پولینڈ، ان کی یہ گیم جو ہے یہ ایک قسم کی نیشنل گیم ہے. یہ بہت زیادہ وہ کھیلتے ہیں اور ان کی ٹریننگ بہت ہارڈ ہوتی ہے. میرا پہلا کمپٹیشن جو آیا تھا وہ آسٹریلیا کے ساتھ آیا تھا، اور سیکنڈ جو ہے وہ ازبکستان کے آیا، تھرڈ جو ہے وہ میرا منگولیا کے ساتھ ہے. تینوں ٹف سے، کیونکہ ہر کنٹری سے جو ہے وہ چنے ہوئے کھلاڑی آتے ہیں. تو ہماری ٹریننگ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی. تھوڑا سا جو ٹیکنیکل ہم تھے وہ کمزور تھے، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی مشینیں نہیں ہیں، اس طرح کی جم نہیں ہے، اس طرح کی ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے کہ ہم ایکسرسائز وغیرہ کر سکیں. تو وہ اس چیز میں بہت ہم سے ٹیکنیکل ٹھیک تھے ہم سے. باقی یہ کہ پاور میں الحمدللہ ہم پاکستانی جتنے بھی ایتھلیٹ گئے تھے وہ ہم بہت اچھے تھے. اور یہ جو آپ نے دو نام لیے نا شفاعت، ازبیک اور منگول، یہ تو مطلب کہ مشہور ہے اس کھیل میں. اور عاصم آپ بتائیں کہ آپ کو کن ممالک نے ٹف ٹائم دیا؟ میرا تقریباً ہر دفعہ جو کمپٹیشن ٹف آتا ہے وہ کرگستان سے آتا ہے، اور دوسرا رشیا ہے. رشیا اور کرگستان یہ دو ملک ایسے ہیں جو ماس ریسلنگ میں بہت آگے ہیں. ان کی یہ نیشنل گیمیں ہیں اور ان کے پاس فیسلٹیز اور اکوپمنٹ بہت زیادہ ہے. ان کے پاس جو ماس ریسلنگ کی اسپیشل مشینری ہے جس پہ یہ ٹریننگ کرتے ہیں. ہم بس جم میں اپنا ویٹ ٹریننگ وغیرہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ٹریننگ ہماری ہوتی ہے، تو اسی کے سر پہ کھیلتے ہیں. ان کے پاس سہولیات بہت زیادہ ہیں ٹریننگ کے لیے، جس وجہ سے یہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں. بالکل. اچھا شفاعت یہ بتائیے کہ فیوچر کے کیا مقابلوں کے پلانز ہیں، ابھی کیا کیا اور آگے کرنا ہے، کون سی فائٹس کرنی ہیں؟ جی ابھی کرگستان میں نومبر میں جو ہے وہ 11 نومبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے ورلڈ چیمپئن شپ، جس میں صرف ماس ریسلنگ ہے. اور یہ بہت ٹف ہے کیونکہ یہ کرگستان کے اندر ہو رہی ہے، اور اس میں رشیا، کرگستان، ازبکستان، اذربائیجان یہ ممالک حصہ لیتے ہیں. اور ان کی یہ نیشنل گیم ہے. تو ہماری انشاءاللہ ابھی ہم نے ٹریننگ جو ہے مزید اس کو ڈبل کرنا ہے. جو ہماری خامیاں تھی جو ہم نے دیکھی وہاں پہ، اس کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے پاکستان کے لیے ہر صورت میں جو ہے نا گولڈ لے کے آنا ہے انشاءاللہ. فیصل ایک میں چیز کہنا چاہوں گی آن ایئر، اس وقت اتنے سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے، تو پلیز جو جمز ہیں کم از کم اچھے والے جمز ان کو ٹریننگز کرنے کے لیے اسپانسر کریں. جو اتنے ریئل اسٹیٹ کمپنیز، اتنے بڑے بڑے برانڈز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ لوگ باہر سے لوگ اٹھا کے لے کے آ کے امبیسڈرز بناتے ہیں، اپنے پاکستانی ہیروز کو امبیسڈرز بنائیے، ان کے اوپر پیسہ انویسٹ کیجیے. وہ کس طرح سے ادھار لے کے جا کے میڈل لے کر آ رہے ہیں. اور عاصم آخر میں یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جیسے آپ نے فیڈریشن کا بھی نام لیا، وہ کیسے آپ لوگ کو سپورٹ کرتی ہے، اور آپ لوگوں کے علاوہ بھی ماس ریسلنگ میں کتنے مزید ہمارا پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جو اس میں اس وقت کھیل رہا ہے یہ اسپورٹ؟ فیڈریشن ہماری پاکستان ماس ریسلنگ فیڈریشن، نواب فرقان خان صاحب اس کو چلا رہے ہیں پاکستان کے اندر. جو موسٹلی فیڈریشنز ہیں، باقی ریسلنگ کی ایک فیڈریشن تھی اور باقی مختلف گیمز کی فیڈریشنیں، ان میں جو ہے وہ سفارشیں چل رہی ہیں کہ مطلب ایک آدھے ایتھلیٹ کو پکڑ لینا ہے، وہ اچھا ہے یا نہیں ہے. اس سے کئی گنا اچھا ایتھلیٹ ہوتا ہے جو اگر ٹرائل کروائے جائیں تو وہ ان انٹرنیشنل ایتھلیٹس کو ہرا سکتا ہے.
وہ ان ایتھلیٹس کو پکڑ کے وہ مطلب تلق بیس پہ اس کو انٹرنیشنل بھیج دیتے تھے، اور باقی جو ایتھلیٹس اپنا آپ میں بیسٹ تھے، پاکستان کے اندر بیسٹ تھے، ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا. اور ابھی تک ایسی فیڈریشنیں ہیں جو پاکستان کے اندر ایسا کر رہی ہیں. یہ ماس ریسلنگ وائٹ فیڈریشن ہے جو ایک اسی بندے کو انٹرنیشنل سٹیج پہ پرفارم کرنے کا موقع دیتی ہے جو جس کی اتنی قابلیت ہو، جو پاکستان میں اپنا لیکن بیسٹ ہاں دے چکا ہو. بالکل، لیکن عاصم اور شفاعت اتنے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی اگر آپ میڈل لے کر آ رہے ہیں تو بھائی آپ کو ہیٹس آف. ایک بار پھر آپ کو ہماری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک، اور آپ کو ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے بھی بہت بہت ہم بیسٹ آف لک ہم وش کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ شفاعت. اور فیصل پتہ نہیں اچیوں سے اور پرچوں سے جان کب چھوٹے گی، لیکن اب بریک میں چلتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا، بریک لے کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ خبر اتنی ایکسائٹنگ ہے کہ ہم آپس میں بھول گئے کہ کون شروع کر رہے ہیں، لیکن اب معاملات شروع ہو ہی گئے تو چلیں پھر. I'll ask the lady to take the lead, تو پلیز گو. نوازش سر. بلوچستان حکومت نے چرنا جزیرے کو پاکستان کا دوسرا مرین پروٹیکٹڈ ایریا یعنی کہ سمندری حیات کے لیے محفوظ ترین علاقہ قرار دے دیا ہے. اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. معظم علی خان صاحب، ٹیکنیکل ایڈوائزر WWF پاکستان، آج ہمارے ساتھ ہیں موجود. تو معظم صاحب سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. اور بھائی آپ کی ایفرٹس پہ مبارکباد آپ کو کہ فائنلی آپ لوگ کامیاب ہو گئے اس کو مرین پروٹیکٹڈ ایریا قرار دینے میں. کیا مراد ہے اگر ایک علاقے کو مرین پروٹیکٹڈ ایریا قرار دے دیا جائے تو؟ ایسا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو محفوظ بنائیں، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے آگے والی نسلوں کے لیے کریں. تو پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی میرین لائف ہے، جو یہاں پر کیا کہنا چاہیے ڈائیورسٹی آف لائف ہے، جس میں ویل سے لے کر مائکروبس تک شامل ہیں، ان کو محفوظ بنانا تاکہ ہم یہ ایک قیمتی ہیبیٹاٹ جہاں کورل پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، کورل ریف ایک بھی نہیں ہے، یہ کورل کا پیچ ہے، ان کو تحفظ فراہم کرنا بہت ضروری ہے. تو یہی وجہ تھی کہ اس کو ڈکلیئر کیا گیا، اور اس میں بہت سارے اداروں نے کام کیا، جس میں NCBA گورنمنٹ کی کمیٹی ہے، IUCN ہے، WWF ہے، اور سب سے بڑھ کے سندھ کا بلوچستان کا فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، جس نے بڑی محنت کی اور الٹیمیٹلی اس کو ڈکلیئر کر دیا. اور یہ ایک انٹرنیشنل اچیومنٹ بھی ہے، کیونکہ ہم نے سن 2030 تک پاکستان کے 30% ایریا کو پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کرنا ہے. تو یہ اس کی طرف ایک پازیٹیو اسٹیپ. رائٹ ہمارا کتنا ایریا پروٹیکٹڈ ہے؟ بہت ہی تھوڑا سا، 1% سے بھی کم ہے ابھی. تو ابھی بہت کرنا ہے کام، اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. ویسے ایسا ہوا کیا، ایسی کیا سرگرمیاں ہو گئیں وہاں پر کہ آپ لوگوں کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ جی یہ تو مرین پروٹیکٹڈ ایریا ہے اور نو گو ایریا ہے؟ اٹس ناٹ کہ نو گو ایریا کبھی کہیں سے بھی نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ جتنی ڈائیورسٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا لائف کی یہاں پر موجود ہے، جیسے یہاں پر ویل اور ویل شارک جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ہے، یہ میسو بہت بڑے سائز کی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ باسکنگ کرتی ہے. یہاں پر مچھلیوں کی تقریباً 300 قسمیں ہیں، کورل کی 55 قسمیں ہیں. تو یہ دوسرے علاقوں کی نسبت اس علاقے کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اتنی ڈائیورسٹی آف لائف نہیں ہے. ہم اسے بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹ کہتے ہیں. تو تحفظ اس کا لازمی ہے. لہٰذا پاکستان میں چند ایریا جو کہ خوش قسمتی سے قدرت کی تمام رعنائیوں سے بھرپور ہیں، ان میں ایک علاقہ ہے. تو اس کو محفوظ بنانا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ تباہ ہو جائے اور اس کو نقصان کسی طرح پہنچے، کیونکہ اس علاقے میں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بھی ہے، لوگوں کا بھی انفلوئنس ہے. تو اس کو محفوظ بنانا بہت ضروری تھا. اور معظم صاحب ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ نہ صرف لوگ اسکوبا کے لیے جا رہے ہیں، اسنارکلنگ کے لیے جا رہے ہیں، فشنگ جو ہے بہت زیادہ وہاں پہ شروع ہو گئی تھی. تو کیا اسکوبا اسنارکلنگ وغیرہ لوگ اب کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے؟ اس سے ٹورزم جو ہے وہاں پہ بوسٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اگر کسی علاقے کو آپ پروٹیکٹڈ ایریا قرار دیتے تھے؟ تو یہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس میں کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا سوائے اس کے کو تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. مثلا فشنگ میں غیر قانونی جال کا استعمال یا ایسے جال جو قانونی بھی ہیں لیکن بہت نقصان دہ ہیں، ان کو کنٹرول کرنا. اسی طرح جو لوگ ڈائیونگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ اسنارکنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی جو پروفیشنل ہیں وہ جائیں، جو جا کے ڈسٹرائی کر رہے ہوتے ہیں.
جیسے وہاں سے کورل کی باقاعدہ ہارویسٹنگ کی جاتی ہے جو کراچی میں ایکویریم میں بک رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، اس علاقے کی ہیبیٹیٹ کو غیر ضروری طور پر نقصان پہنچانا اپنی ایکٹیویٹی. 4 قدم سے اس کے فاصلے پہ ایس پی ایم ہے جو سنگل پوائنٹ بورنگ ہے، جہاں سے بائیکو کی ریفائنری کے لیے تیل ریسیو ہوتا ہے. 2 پاور پلانٹ وہاں موجود ہیں. ان سب کے نقصانات ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ایکو ٹورزم ابھی اسٹارٹ ہوئی تھی جی. تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو کل کرنا ہے، اس کو صرف کنٹرول کرنا، اور کنٹرول کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ بعض لوگ نان پروفیشنل زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اس کے. جتنے پروفیشنل ہیں وہ تو کبھی بھی کورل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو نان پروفیشنل ہیں وہ اس کو ڈیمیج پہنچائیں گے. آپ نے اپنی گفتگو میں بہت ذکر کیا ہے جو عام آدمی دیکھنے والا جو ایکویریم میں جو نا کورلز لا کے رکھ لیتا ہے بڑی خوشی خوشی، تو ایک تو بتائیے گا کہ بھائی یہ جو کورلز ہوتے ہیں اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوگ لے جاتے ہیں اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور وہ ایکویریمس میں رکھ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں نا، وہ تو کورل کو انہوں نے مار دیا، تو اس پہ کوئی قانون ہے؟ پاکستان میں کورل تمام لیگلی پروٹیکٹڈ ہیں. اوکے. لیکن کورل ایسا ہے کہ ایک جانوروں کی ایسی قسم ہے جو کہ جیلی فش کے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ زمین میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور کیلشیم کاربونیٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاحیت نہیں دی ہے کہ اپنی غذا پیدا کر سکیں. لہٰذا یہ دوسرے پودوں کو، بہت ہی مائکروبیل پودوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم آؤ ہمارے ساتھ مل کے رہو، تم ہمارے لیے سمبیوسس، تم ہمارے لیے غذا پیدا کرو، ہم تمہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک یونیک قسم کا اینیمل ہے، اور صرف یہی اینیمل نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اینیملز ہیں، یعنی کورل کے ساتھ جو جانور رہتے ہیں ان کی تعداد کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی. دنیا کا سب سے زیادہ پروڈکٹیو سسٹم گنا جاتا ہے، یعنی 300 قسم کی مچھلیاں اس علاقے میں ملتی ہیں، کسی ایک علاقے میں پاکستان میں 300 قسم کی مچھلیاں نہیں ملتی. واہ. اور میں اگر اس میں کہ جو اردو میں اس کو مونگے کہا جاتا ہے، جی، اور اس میں بعض آپ کا قرآن میں اس کا ذکر بھی جی ہے. جی بالکل. تو تحفظ ہمارے لیے اور بھی کتنا زیادہ ضروری ہے. اچھا اب ہم ذرا فشنگ کی یہاں پہ بات کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں پہ جانا شروع ہو گئے تھے اور صبح وہ جاتے تھے اور یہ ساری چیزیں، تو مرین پروٹیکٹڈ ایریا تو اس کو قرار دے دیا آپ نے، لوگوں کو ڈسکریج بھی نہیں کرنا کہ جی آپ یہاں نہیں جا سکتے، یہ پلان کیسے کر رہے ہیں آپ جو آپ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں؟ کیا صرف کیونکہ جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ بھائی ویل واچنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ڈولفن واچنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، دے گو ود اے ٹور کمپنی، تو کیا آپ ان کو اس پہ آن بورڈ لیں گے؟ لائسنس ٹور کمپنیز ہوں گی انہی کو، تاکہ جو ایکو ٹورزم کا بھی خیال رکھیں اور ہمارا جو ایریا اس کو بھی خراب نہ ہو؟ ابھی اس کا مینجمنٹ پلان بنایا نہیں گیا، لیکن غالباً پلان یہی ہے کہ اس کو باقاعدہ ٹورسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ٹورسٹ کمپنی ہو، یا پھر ایسا ہے کہ انڈیویجول ٹورسٹ بھی اگر ہو یا گروپ آف ٹورسٹ ہو، 10-12 آدمی ہوں، اگر وہ پراپر قسم کے اکوپمنٹ سے لیس ہیں، انہیں پتہ ہے ہیبیٹاٹ کا، اور وہ جانتے ہیں کس طرح اس کو دیکھنا ہے، کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، کس طرح اس سے انجوائے کرنا ہے، تو ان کو کسی طرح سے کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی. کیونکہ یہ دیکھیں ایکو ٹورزم پاکستان میں سب سے نئی انڈسٹری ہے جو اسٹیبلشڈ ہوئی ہے، تو اس کو اسی اسٹیج پہ کل کرنا تو کہیں عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. دنیا کے بہت سارے ممالک میں سوائے اس قسم کی ایکو ٹورزم سے پوری اکانومی چلتی ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنے ملک میں اس اکانومی کو یہاں پہ اسٹیبلش کریں، اور ہو سکتی ہے. مالدیوز پورا جی پورا ایگزیکٹلی کہ ہمارے ہاں اصل میں اویئرنیس بھی نہیں ہے نا اس چیز کی، اور کبھی اس طرح ہوا بھی نہیں ہے، اور یہ آئی لینڈ اتنا وہ ہے نا آئسولیٹ ہے کہ لوگ ذرا ہارڈلی ہی جاتے ہیں. لیکن میں خود بھی وہاں جا چکی ہوں، میں نے اسنارکلنگ کی تھی وہاں، اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ منظر جو میں نے اندر جا کر دیکھا تھا، تو مجھے لگا کہ بس کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں. لوگوں کو کیوں نہیں اس کے لیے آپ اویئرنیس دیتے کہ بھائی آنے سے پہلے کوئی ایسا کوئی پلان اگر ہو کہ لوگوں کو آنے سے پہلے، جیسے ہم دبئی میں بھی آپ اسکائی لائن یا کچھ کرنے جاتے ہیں، وہ آپ کو کھڑا کر کے پہلے بتاتے ہیں کہ جی اندر جا کے آپ کو کس طرح رہنا ہے، کیا گیجٹس استعمال کرنے ہیں، کیا نہیں کرنا. اگر اس طرح کا کوئی پلان پاکستان میں انٹروڈیوس ہو جائے تو بہت اچھا نہیں ہو جائے گا؟ یا پھر وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر؟ جی بالکل، اس کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، جیسے اسٹولا کے لیے آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہاں بنایا جائے گا. یہاں بھی فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہم بنڈے واری ہے، جو کہ بلوچستان کے ساحل پر ایک جو چھوٹی سی آبادی ہے جو چورنا کے اپوزٹ ہے، تو وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا پروگرام ہے. لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ گڈانی پہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کی ایکسیس بھی ہو، اور وہاں پر باقاعدہ جو ٹور پہ جا رہے ہوں گے ان کو ایک قسم کی اویئرنیس، بروشرس، ڈور اور ڈونٹس تو وہ پرووائڈ کی جائے گی. کیونکہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا، ہم گئے تو ہم نے وہاں پر جیگنٹک ویلز دیکھی، ہم نے وہاں پر میں نے تصویر کھینچی تھی ایک سن فش کی، تو تقریباً
समझ लीजिए कि कोई तकरीबन 12 फुट स्क्वायर फुट की होगी। आप सोचें कि कितनी जायंटिक जायंटिक, एब्सोल्युटली। और मौसम साहब ऐसी चीज़ें नज़र आ जाना बिल्कुल, ये तो, और आगे डाम में भी वी कोलैबोरेटेड, और वो जो डाम की डॉल्फिन्स वगैरह थी वो तो ब्यूटीफुल। अच्छा मौसम साहब, मैं चाहूँगा लोगों को आप ये, अच्छा लोग ना समझते हैं कि पोल्यूशन ऊपर है, लेकिन मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा लोगों को ये गाइड करके जाएं कि जो ज़मीन को अगर बुखार हो रहा है तो उसकी पहली इंडिकेशन ये ओशन हमें देता है, और कोरल सबसे पहले हमें देते हैं। इस पे ज़रा आप थोड़ी सी गुफ्तगू करें। पहली देखें, ऐसा है कि कोरल इतना सेंसिटिव एनिमल है कि ज़रा सा भी टेम्परेचर का फ़र्क या माहौल में ज़रा सी तब्दीली उसको मार देती है। ग्लोबल वार्मिंग, जी, ग्लोबल वार्मिंग हो या क्लाइमेट चेंज हो, लेकिन कोरल पे ब्लीचिंग के रिकॉर्ड ऑलरेडी 14 से हो चुका है, जो इंडिकेट करता है हमारे लिए वार्निंग है कि हमें अपने इस माहौल को बेहतर बनाना है। जो शहर का कूड़ा है कराची का, या जो हम 5 मिलियन गैलन पर डे जो पानी में डाल रहे हैं, ये सारा वहाँ पहुँचता है किसी ना किसी फॉर्म में, तो वहाँ भी पोल्यूशन फैलने लगा है। तो ख़ास तौर पे जो लोग, अब हम जिन्हें वहाँ पे जाना होगा, उनको बाकायदा कि आप जाते वक्त, वहाँ से आते वक्त कूड़ा ना फेंक कर आएँ, वो चीज़ों को कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ एक ख़तरनाक चीज़ जो हो रही है वो घोस्ट फिशिंग है, जो जाल, माहीगीरों के जाल या आम आदमी के जो शिकार के आलात हैं, मसलन इवन हुक्स जो हैं वो नीचे फंस जाते हैं, और फिर वो चूँकि नायलॉन ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, तो जब तक वो मौजूद हैं वो जानवर मछलियों को पकड़ के मारते रहते हैं। तो घोस्ट फिशिंग को हमने बहुत सारे नेट्स निकाले हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे बेइंतहा नेट्स हैं। तो हम उनको निकालने का प्रोग्राम भी जब हम इसको डिक्लेयर किया है, तो ये उसमें प्रायोरिटी है कि हम उस इलाके को जो घोस्ट नेट्स हैं उससे क्लीन करेंगे। चलें, आपको मैं फिर बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इसमें एंडीवर में कामयाब हुए, ना सिर्फ बल्कि अस्तोला का भी आप अस्तोला तो पहले ही था, लेकिन इसको भी आप कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो हमें 30% तक जाना है हम होपफुली जा सकें, क्योंकि हमारे लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और सर इस ब्रोशर के ऊपर सफाई निफ्स ईमान है, ज़रूर लिखवाइएगा इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि उस पर अमल भी होगा। मौसम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। तो हम सबकी ही जिम्मेदारी है कि हम अगर सयाहत करें तो वो ज़िम्मेदार सयाहत होनी चाहिए, और वो ऐसी ज़िम्मेदार सयाहत होनी चाहिए कि इसमें हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। और जैसे कि अभी मौजूद साहब से बात भी हो रही थी, बहुत सारे डाइवर्स ऐसे हैं कि जो जाते हैं नीचे और डाइव करते हैं और वो कॉरल्स पे चल रहे होते हैं, उनको तोड़ लेते हैं। गालिबन इसकी एक तो बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जितना बेहतर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको तोड़ के आप क्या ही कर लेंगे। तीसरी चीज़ ये कि जो आबी आलूदगी है वो सबसे पहले आपको बता देती है कि आपके जो माहौल है वो कितना ख़राब होता जा रहा है। और पाकिस्तान में कॉरल ब्लीचिंग अगर कहीं हुई है, कॉरल ब्लीचिंग से मुराद कि ये कॉरल जो मर जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये कॉरल मरते हैं, कॉरल मरने का मतलब मछलियों को खुराक ना मिलना, मछलियों को खुराक ना मिलना मतलब एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फूड जो है हमारे लिए, उसका जो है वो एंडेंजर्ड हो जाना। तो ये सारी चीज़ें ना कुदरत ने आपस में जोड़ के रखी हुई हैं। तो भाई अब एक यानी बलूचिस्तान हुकूमत, भाई इसको क्रेडिट जाता है, तो जब क्रेडिट जाता है तो देना भी चाहिए कि उन्होंने इसको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि हम इस 1% से 30% पे जाएँ। अब कैसे जाएंगे अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त जो वक्त हो गया है जाएं और पूरा का पूरा हम प्रोटेक्ट कर सकें। हम क्लोजिंग का वक्त आ गया। जी हाँ बिल्कुल, तो हम क्लोजिंग करते हैं, लेकिन फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी एनर्जी के साथ, इसी प्रोग्राम में, इसी सेट पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।